अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हमारा पहला मौजू है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान की तजावीज़ पर अमल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हारून साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से हिंदुस्तान को जो 4 निकाती फार्मूला पेश किया गया है अमन के लिए, आप उस फार्मूले से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? देखिए, वो फार्मूला तो खैर उसमें बहस हो सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म ने बात बिल्कुल ठीक कही। जिसको कहते हैं ना, 52 तोले पावरती। अच्छा, यानी इसके सिवा ऑप्शन है क्या? अमन के सिवा पाकिस्तानी अवाम के मफाद में क्या है, इंडिया के 1 अरब अवाम के मफाद में क्या है, दुनिया क्या चाहती है, इस खित्ते के ममालिक क्या चाहते हैं, सवाए अमन के और कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल। और उसमें जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि डीमिलिटराइज कर दे, फौजें हटा ले सियाचिन से, कश्मीर से, तादाद बढ़ा दें, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की, और ये तय कर लें कि ना सिर्फ ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उसकी धमकी नहीं दी जाएगी, तो इसमें से कौन सी चीज है जिसमें दुनिया मुतरज होगी? और जवाब में उनका ये कहना कि बस आप दहशतगर्दी बंद कर दे। कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? यानी खुद वो तस्लीम करते हैं कि अब पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन वहां नहीं हो रही है। एक जमाना था कि जब उन्हें यह एतराज था, अब तो ये एतराज नहीं है। इवन क्या दलत, उसका क्या नाम है, एसके दलत ने कहा, रा के साबिक चीफ ने, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बात उन्होंने ठीक कही है। मोदी का मसला ये है, एक तो थे पहले कश्मीर के इलेक्शन, अब है बिहार के इलेक्शन। 20 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान जितनी, और बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे लोग होते हैं लीडर जो अपने एजेंडे के, अपने नारों के कैदी हो जाते हैं, कैप्टिव हो जाते हैं उसके। अब जो माहौल खुद उसने पैदा कर लिया है, वैसे तो इंडियन लीडरशिप इल्ला माशाल्लाह यही करती रही है, हमारे यहां भी बाद लोग ये काम करते रहे हैं। तो अब जो माहौल वो पैदा कर चुके हैं, वो उसके असीर हो गए हैं। देखिए, वजीर आजम ने तो नहायत मुश्किल हालात में एक ऐसी तकरीर की है जिसमें पाकिस्तान में कोई एक हल्का एतराज नहीं कर सका। इसका मतलब यह है कि काफी सलाह मशवरा किया गया, बहुत सोच विचार से काम लिया गया, अदारों से इनपुट लिया गया। मुझे तो लगता है वैसे ये मलिया लोधी की लिखी हुई तकरीर है, बहुत ही, या जिसकी भी लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी तकरीर है, और ऐसा लगन बहुत नपी तुली और बहुत क्रिएटिव है अप्रोच। यानी एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान में कि वजीर आजम ये तजवीज देंगे? फिर इस पे इतराज, इस पे ना मिलिट्री लीडरशिप को एतराज है, ना अपोजिशन की पार्टियों को एतराज है, न मीडिया में किसी को एतराज है, न किसी सिविल सोसाइटी को एतराज है। तो इससे अच्छी क्या तजवीज़? और इंडिया में इसमें कौन सा एतराज किया गया? कोई बात कही गई है? तो बल्कि अपने कोई कहा गया है कि जनाब आपकी ये तजवीज काबिल अमल नहीं है। यानी जो फार्मूला पेश किया था जनरल मुशर्रफ ने के दौर में पेश किया गया था, उनकी किताब आ गई, उसमें बड़ी तफसील है उसमें, खुर्शीद कसूरी साहब की। तो वो यही था ना जिसमें वो एग्री कर चुके थे। अच्छा, इस हवाले से भी हारून साहब आपसे बात करें। हबीब साहब, जब वजीर आजम जा रहे थे उस वक्त कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वजीर आजम इस तरीके से पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये जो 4 निकाती फार्मूला पेश किया गया है, आपको क्या लगता है भारत के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, एक तो ये जो 4 निकाती फार्मूला है, ये बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ है। जैसे हारून साहब ने कहा ना, मलिहा लोधी, मलिहा लोधी उन 4 लोगों में शामिल साहब जो हैं, वो भी सरताज अजीज भी, सरताज अजीज, तारिक फातमी, मलिहा लोधी और एम्बेसडर मसूद खान, जो पहले एक एम्बेसडर हुआ करते थे हमारे, मसूद खान, जो मसूद खान साहब, जो तर्जुमान भी कहा हुआ करते वजारत खारजा के। इन सब को कहा गया था कि आप अपना अपना ड्राफ्ट लेके आए। तो फिर ये 4-5 ड्राफ्ट जो थे वो वजीर आजम के पास आए थे, और उस पे फिर वजीर आजम ने और तारिक फातमी साहब ने, और फिर उनके जो हरदिल अजीज, जो उनके बड़े करीब के ब्यूरोक्रेट है, फवाद हसन फवाद साहब, उन तीनों ने मिल के इस पे डेलिब्रेशंस की, और फिर इसको जो मौजूदा ज़बान में ढाला। कोई ढंग का काम भी कर सकते हैं। तो बहरहाल फिर ये तकरीर तैयार हुई, और बड़ी एक यानी जब ये पॉलिसी बन रही थी तो मुझे आज पता चला कि बड़ी रद्दोकदा भी हुई इसके अंदर, कि जनाब बहुत सारा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर वजीर आजम ने अपना ही पुट हिज फुट डाउन, उसने कहा जी, उन्होंने कहा कि मैंने ये पॉइंट्स करने हैं, अब आप इनकी जबान पे गुफ्तगू करें, पॉइंट्स पे गुफ्तगू ना करें। तो जब वजीर आजम ने ये कहा है, और फिर आज वजीर आजम का बयान के
جناب یہی ایک راستہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم نے یہ اندیہ دے دیا ہے کہ ہم تو اپنی اس پالیسی سے نہیں ہٹنے والے، ہم تو آئندہ اسی کی روشنی میں کام کریں گے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں جو بھارت کا جو رسپانس ہے اس پہ 1970s میں جو بھارت کے کچھ سرکاری افسر تھے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب انڈین گورنمنٹ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ انڈیفرنس کا رویہ اختیار کریں پاکستان کے ساتھ، تو وہ مرارجی دیسائی نے بھی اس کو رد کر دیا، اس کے بعد اس کو اندرا گاندھی نے بھی رد کر دیا، راجیو تک پہنچی، راجیو گاندھی تک انہوں نے بھی رد کر دیا۔ اب یہ پرانے کاغذ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائے اور انہوں نے آپ غور کریں اور انہوں نے وہ انڈیفرنس کیا ہے۔ اس دفتر میں یہ ہم ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، اس میں چیف ایڈیٹر ہے، ایک چیف ایگزیکٹو ہے، ایک ایم ڈی ہے، ایک فلاں ہے، ایک اداروں کے سربراہ، مگر کچھ اور کارکن میں رپورٹر ہیں، سب ایڈیٹر ہیں، اینکر ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو تم سے واسطہ ہی نہیں رکھتا، تو وہ نظام کیسے چلے گا جناب؟ دنیا کا نظام اس طرح چل سکتا ہے، یعنی اس سے وہ جو ان کا پڑوسی ملک ہے امریکہ کا، جیسے 40 سال کے بعد انہوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، کیوبا سے بے نیاز ہو سکتے ہیں وہ؟ کیوبا کی معیشت کتنی ہے؟ امریکن معیشت کا 0.01% ہوگی، کیا وہ اس سے بے نیاز؟ کیا ان سے امریکہ کو ان سے کوئی خطرہ لاحق تھا، کوئی پرابلم تھا کہ انڈیفرنٹ ہو سکے ان سے؟ نہیں ہو سکے۔ یہ ہے ڈیپ انفیریورٹی کمپلیکس۔ یہ جو 1700 برس مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، یہ تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ تمام انحراف دنیا میں بیسیکلی علمی ہوتا ہے۔ جب آپ تجزیہ ٹھیک نہیں کر سکتے، جب انتقام آپ پہ غالب آ جاتا ہے، کوئی اور چیز وحشت سوار ہو جاتی ہے، طاقت کا زوم ہو جاتا ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں 1000 برس کے بعد 30 سال انہیں ملے ترقی کے اور آپ سے باہر ہو گئے۔ بھائی آپ کو امن کی پیشکش کر رہے ہیں، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ سیچین پہ تو ہمارا کلیم ہے نا، کشمیر کے لوگ تو انڈیا کے خلاف ہے نا، پاکستان کے تو خلاف نہیں ہے، اور اس میں اس سے زیادہ کیا نرم تجویز پیش کی جا سکتی ہے؟ اور کتنی شائستگی سے وزیر اعظم نے اس پہ گفتگو کی۔ میں کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں آج تک جتنی تقریریں کی گئی ہیں، شاید اس سے بہتر تقریر، یعنی اسے جتنی یہ آرٹیکولیٹ ہے، میرا نہیں خیال کوئی دوسری تقریر۔ اچھا میں انڈیا میں اس میں کیا تنقید ہو رہی ہے؟ انڈیا میں تنقید تو ہو ہی نہیں پائی کوئی تنقید، یعنی جو ہو رہی ہے میں نے دیکھی ہے، کوئی ایسی تقریر نہیں، اس میں کوئی ایسی تنقید نہیں، کوئی پوائنٹ وائز کوئی جواب دے نہیں سکے۔ ری ایکشن ہے ان کا، رد عمل ہے، مطلب نقد و جرح نہیں ہوئی۔ ڈائریکٹر امرجیت سنگھ نے بھی اس 4 نکاتی فارمولے کو بہت بہترین قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف کا جو فارمولا تھا وہ بھی بہتر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مشرف کا فارمولا بہتر تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے دیا وہ بہتر ہے؟ قریب وہی ہے۔ دیکھیں یہ فارمولا اس طرح نہیں ہے، وہ تو تقریباً ایک ایگریمنٹ تک پہنچ گئے تھے اور حالات ایسے ہو گئے کہ وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم کا فارمولا اگر آپ غور کریں، یعنی سچویشنز مختلف ہیں لیکن اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ تو یہ 4 ایسی تجویزیں دے رہے ہیں جس سے فوری طور پر امن کے لیے فضا سازگار ہو جائے گی، اور اس میں کوئی رعایت وہ انڈیا سے نہیں مانگ رہے ہیں، انڈیا سے کوئی رعایت تو نہیں مانگ رہے۔ تو اس پہ یہ کہنا وزیر اعظم نے ٹھیک کہا کہ اس کے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کافی غور کیا۔ میرا خیال ہے کوئی بادام وغیرہ کھانے شروع کر دیے ہیں وزیر اعظم نے۔ سویرے کہتے ہیں 7 بادام اگر کھائے جائیں تو ذہن زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اور ذہن کچھ کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کوئی ورزش وغیرہ شروع کر دی۔ نہیں لگتا آپ کی باتوں کا اثر ہوگا۔ میری باتوں کا تو خیر کیا اثر ہوگا، تو لیکن یہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں داد دی جانی چاہیے۔ یہ جس نے بھی کیا، جن لوگوں نے بھی کیا ہے، ہم اپریشیٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں حکومت کے کسی کام کو، کسی کو بھی کام ہی ہم بخل سے اس میں کام لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہیں تاریخ یاد رکھے گی۔ یعنی ٹھیک ہے کہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین کے خلاف، یورپ کا اور امریکہ کا، اور دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، لیکن دنیا میں کہیں ان تجاویز کو مسترد نہیں کیا جا سکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آرمی چیف کے دورہ جرمنی اور دورہ برطانیہ کے حوالے سے۔ کیوں موبائل
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के दौरे जर्मनी और दौरे बरतानिया के हवाले से। अरुण साहब, जर्मनी के दौरे के दौरान उन्होंने सेंटकॉम एशिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने खास तौर पर इसमें अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से फोकस रखा। उनकी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, पाकिस्तान, कल मैंने आपसे अर्ज किया, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है। अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, एक दफा फिर सिचुएशन खराब होती जा रही है, कई जगहों पे तालिबान ने हमले किए हैं, और अगर अमेरिकी इस वक्त सडनली वापस चले जाते हैं तो ये बिल्कुल 96 की सिचुएशन 95 की बहाल हो जाएगी, शमाली इत्तेहाद वर्सेस तालिबान या तालिबान वर्सेस शमाली इत्तेहाद। तो पाकिस्तान ने बड़ी एक तहम्मुल की और सब्र की, पेशेंस की पॉलिसी इख्तियार की है, और बहुत हमने अफगानिस्तान में जख्म उठाए हैं, बड़ी तकलीफ झेली है। देखिए, $100 बिलियन का तो हमारा सिर्फ ये टेररिज्म के बाहर से नुकसान हुआ है, अदरवाइज भी बेपनाह उसमें हुआ है मर। ये तो एक मामूल की एक्सरसाइज है, एक कमांडरों को ब्रीफ किया जाता है दुनिया भर से फौजियों से। इस दफा जर्मनी ने उसका एहतमाम किया। मैंने वैसे इसकी रुदात में तफसील से नहीं किया, लेकिन बरतानिया में जो बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारा कोई चीफ ऐसा नहीं रहा, शायद हालात का एक तकादा होता है जिसमें कुदरत इस तरह के लीडर पैदा करती है। जो बात उन्होंने कही है उस पर किसी ने गौर नहीं किया। यानी उन्होंने कहा कि यहाँ से टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो रही है। बिल्कुल। तो कौन है वहां पे? एक तो वहां पे अल्ताफ हुसैन और एक वहां बलोच लीडर हैं। तो एक तरह से उन्होंने कह दिया बरतानवी हुकूमत से कि आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में, जो कुछ आप भी जिम्मेदार हैं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और इस पे कोई जवाबी तनकीद वहां से सुनने में आई नहीं है। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी में अब एक बड़ी, क्या कहना चाहिए कि नफासत आ रही है कि जहां जरूरत है वहां सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है, और जहां जरूरत है वहां कुछ बेबाकी का भी। यानी उनको जतलाया जा रहा है, अमरीकियों से भी कहा गया है, और इसी तरह बरतानिया को एहसास दिलाया गया है। ये प्रोसेस कई साल पहले शुरू हुआ था। यानी जिस तरह भारत का रास्ता रोका गया अफगानिस्तान में, जिस तरह और बात काम किया गया, मेरा ख्याल है कि इसका अच्छा नतीजा निकलेगा अगर ये कुछ वक्त हमने तहम्मुल से, सब्र से गुजार लिया, तो पाकिस्तान के हक में इसके नताइज बहुत बेहतर होंगे। हबीब साहब, आप हारून साहब की बातों से इत्तेफाक करते हैं कि बरतानिया में उन्होंने ये जो बात की उससे मुराद MKM और देखिए अब एक ये बात जो है उन्होंने वहाँ होम सेक्रेटरी, यानी जिसे वजीर दाखिला हमारे यहाँ कहा जाता है, उनके यहाँ होम सेक्रेटरी कहा जाता है, तो होम सेक्रेटरी से की है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक सिविलियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को ऐसी बात करना एक बड़ी बात है। ये कुछ छोटा वाकया नहीं है। डिप्लोमेसी में भी जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है एक मुल्क का, तो वो मतलब रख रखाव बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर अंग्रेज ट्रेडिशन में। तो जैसे जिस तरह रिपोर्ट हुआ है, अगर तो वाकई इस तरह की बातें हुई हैं, तो नो डाउट ये पाकिस्तान ने फिर खासी बेबाकी का मुजाहरा किया है। और आपको लगता है कि ये दुरुस्त रिपोर्ट नहीं हुआ होगा? देखिए, हो सकता है, मैं देखिए, बाज़-औक़ात सुर्खी की जरूरियात अलग होती हैं, डिप्लोमेसी की जरूरियात अलग होती हैं। तो अब डिप्लोमेटिक नीड्स, डिप्लोमेटिक जार्गन, वो बिल्कुल अलग एक चीज है। वहां पर किस जबान में, किस अंदाज में बात हुई, वहां से क्या जवाब आया, तो ये जाहिर है इस तरह की मीटिंग्स में इस तरह की मीटिंग्स को खासा खुफिया रखा जाता है। फिर अलबत्ता इसमें एक बात बहुत अहम है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इंटरनल सिक्योरिटी में आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी के मामला तकरीबन मतलब 100% नहीं तो 80-90% तो वो जरूर देख रहे हैं। और फिर वहां पर जाके होम सेक्रेटरी से मिलना, जो वहां की इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, जो वहां की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां उसको रिपोर्ट करती हैं, तो ऐसे जाकर बात करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फी नफ्सी ही, यानी अगर इस बात को निकाल भी दिया जाए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये भी ख्याल है कि इसका अल्ताफ हुसैन के मामले से ताल्लुक है। एक ये भी इम्कान हो सकता है। और ये तो देखिए, यहाँ तो MKM चीख रही है ना जी, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है और स्टेट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो कुछ होने वाला है वो तो बरतानिया में होने वाला है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग पे ये जो मर्जी चीख चीख के कहते फिरें, मनी लॉन्ड्रिंग तो ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड है। एस्टेब्लिश तो खैर अदालत करेगी, और बरतानवी अदालत करेगी। कुदरत का इंसाफ किस तरह, वो फारसी में कहते हैं कि शामत आमालमा सूरत नादर गिरफ्त। अगर बरतानिया में कोई फैसला इनके खिलाफ इस पे होता है
تو یہ کس کو مورد الزام ٹھہرائے؟ اچھا، ایک طرف وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اقوام متحدہ میں جو بھی کام ہوا وہ بہت بہتر طریقے سے کیا گیا، دوسری طرف آرمی چیف جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے. کیا لگتا ہے اس سے پاکستان کی طرف سے دنیا کو میسج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو پہلے جو ان کی جرمنی کا دورہ تھا وہ ایک دن کا تھا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر جو میونک سیکیورٹی کانفرنس ہے، وہ بیسیکلی میونک سیکیورٹی کانفرنس ایک تنظیم ہے جو اس طرح کی کانفرنسز کرتی رہتی ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ان کا نام ذرا مشکل ہے، تو وہ ہے وولف گینگ آئشنگر. اب یہ پتہ جرمن نام ہے، اب پتہ نہیں میں نے اس کا درست لفظ جو جہاں تک میں سمجھ پایا وہ یہی ہے. اچھا، وہاں پر جو انہوں نے کیا وہاں پر ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک بڑی دلچسپ بات جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی تقریر سے بھی واضح تھی، اور وہاں پہ دوسرے جو چیفز تھے ان کی بھی تقاریر سے واضح تھی، کہ یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نیا رجحان آیا ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ اپنے ملک کی ترقی، تعمیر اور اکانومی کے لیے پریشان ہیں اور اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. جیسے ہمارے چیف نے وہاں پر کہا کہ جناب اب جو سی پیک بن رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بڑی اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اور اس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر اور دیگر اپرچونٹیز کا ذکر کیا. تو اب جو سی پیک کے ساتھ ہمارے جو جڑنے کے امکانات، بلکہ امکانات کیا اب حقائق ہیں جو عملی جامہ پہن رہے ہیں، تو وہ ان سے ہماری اہمیت دنیا میں بڑھ گئی. ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے گوادر کو دیکھ کے دنیا سوچ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا سنگاپور کی طرز کا یا ہانگ کانگ کی طرز کا کوئی جگہ بنا دیا، تو پھر ہمارے ریاکشنز کیا ہوں گے. تو وہ پاکستان کے ارادوں کو بھی تول رہے ہیں، پاکستان کی کیپیسٹی کو بھی جانچ رہے ہیں، اور پاکستان کے آئندہ عزائم سے بھی گوادر کی جو اہمیت ہے اب بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسے نہیں سمجھتے. 16 گھنٹے کا فرق ہے چابہار میں. دیکھیے اتنی جو انڈیا پریشان ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایرانی بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ، اور یعنی کبھی بھارتیوں نے کبھی 1 روپیہ بھی بغیر سوچے سمجھے خرچ نہیں کیا، اتنی پلاننگ کی جا رہی. 16 گھنٹے ٹائم کا فرق ہے. بالکل. اور 16 گھنٹے ٹائم کا فرق ہے تو اخراجات کا کتنا فرق ہے. تو گوادر میں تو اگر ہم دبئی اور سنگاپور کے مقابلے میں نسبتاً ایک چھوٹا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں تو بھی پاکستان کو صرف راہداری سے $10 بلین کی آمدن ہو سکتی ہے. تو obviously جو دنیا ہے یہ راستہ ہے، یعنی پیٹرول کی اور اس کی تیل کی فراہمی کا، ڈیزل کا، اور چین کو کتنا فرق پڑتا ہے. بالکل 4 دن کا بحری سفر کم ہوتا ہے کم از کم، اس سے بھی زیادہ کا. دوسری بات ہے ہارون صاحب ایک اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو سالانہ اپنی بچت ہوگی وہ $100 بلین سے کم نہیں ہوگی. دیکھیں ان کا تو پورے کا پورا جو ویسٹ ہے وہ جو بالکل غربت کی میں دھسا ہوا ہے وہ نکل پڑے گا. وہاں پہ انڈسٹری لگے گی، وہاں پہ گاڑیاں چلیں گی، دنیا ہی بدل جائے گی اس کی. اچھا، اور وہ مزے کی بات ہے وہ سارے مسلمان ہیں. سنکیانگ کا جو پروونس ہے وہاں پر سارے مسلمان بستے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں جو بھارت کر رہا ہے چابہار میں، وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں تھوڑا سا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بس چابہار بن جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چابہار اول تو بھارت بنائے گا نہیں، کیونکہ بھارت کو اس سے براہ راست کوئی فائدہ نہیں، اور اگر بنائے گا تو ہمیں کو نقصان، کیونکہ اس نیٹ ورک سے جڑنے کے لیے بھی فرض کیا چابہار میں ایک بندرگاہ بن گیا، افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، یورپ کے ساتھ مل گیا، آذربائیجان تک نکل گیا، لیکن انڈیا کہاں سے گزرے گا؟ انڈیا کو تو پاکستان سے ہو کے گزرنا پڑے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں، وہ بھی فائدہ ہمارا ہی، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دورہ جرمنی اور برطانیہ کے حوالے سے. اچھا ہارون صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا اگر خطے میں امن چاہتی ہے تو مسئلہ کشمیر حل کرائے. 2 ٹوک الفاظ میں آرمی چیف نے یہ بات کی ہے برطانیہ میں. دیکھیں وہ تو ایک یاد دہانی ہے نا جی. دنیا مسئلہ کشمیر کیا حل کرائے گی؟ اگر کشمیری کھڑے رہیں گے اور پاکستان ان کی پشت پہ کھڑا رہے گا تو ایک دن مسئلہ کشمیر حل ہوگا. ہمیشہ تو یہ صورت انشاءاللہ ہمیشہ ہی تو صورت نہیں رہے گی نا. دیکھیں عوامی تحریکیں کبھی نہیں مرا کرتی. تحریک آزادی کشمیر نے ایک مرحلہ طے کر لیا ہے. ہر کشمیری کے دل میں آزادی کی خواہش پیدا ہو چکی ہے، لیکن اور یہ آزادی ایسی انسانی فطرت میں ہے، یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو یہ ختم کبھی نہیں ہوتی. بار بار کی اس یقین دہانی سے کچھ تو فرق پڑے گا نا.
نہیں فرق یہی پڑے گا نا کہ آپ دنیا کے سامنے اگر اپنا کیس آج پیش کرنا شروع کریں، کچھ مقدمات طویل عرصے میں لڑے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک طویل المیعاد پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج آپ پلاننگ کر کے یہ کام شروع کریں تو 10 15 20 سال میں ساری دنیا اس کی قائل ہو جائے گی. لیکن آپ نے تو وہ ڈیٹا ہی کبھی دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے. اب وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے اس کو ایلیبوریٹ کر کے دنیا کے ہر اخبار تک اور ہر یعنی جتنے فعال طبقات ہیں دنیا بھر میں ان تک پہنچایا جانا چاہیے کہ انڈین جہاں جائیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ کم از کم 94,000 لوگوں کو وہ قتل کر چکے ہیں، 1,11,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، 22,000 عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں جلا دی گئی ہیں. تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ کشمیری اگر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، نہرو نے کیا کہا تھا کہ ہم کوئی جبری شادی نہیں چاہتے، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہ بھارت کے یہ جو کچھ تاریخ انسانی میں سب سے بڑا اجتماع ہے کسی علاقے میں عربی کا. تو یہ جب آپ حقائق پیش کریں تفصیل کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایگزیجریٹ کرنے کی اور جوش خطابت کی. حقائق سے بڑھ کر کوئی چیز اثر انداز ہونے والی نہیں ہوتی ان دی لانگ رن. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے سامنے پیش کرے تو آخر اس کا نتیجہ نکلے گا. یعنی ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ سیاستدان، یہ آج چیف نے بات کی نا چند مہینے پہلے، اور اب سارا ملک یہ بات کہہ رہا ہے، نام لیتے ہوئے دانشور ہمارے شرماتے تھے. ایک مروبیت ہے انڈیا کے معاملے میں رہی ہے. اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اس دفعہ انڈیا نے بھی پوری کوشش کی تھی، ہمارے وزیر اعظم کو تک ڈپلومیٹک یہ پیغامات پہنچائے گئے کہ جناب آپ کشمیر کا ذکر نہ کریے گا، اس کو انٹرنیشنلائز نہ کریے گا، ورنہ ہم یہ کریں گے. اور دیکھیے ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت تقریر کرے اور پھر آپ اپنا رائٹ آف ریپلائی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں اقوام متحدہ میں. تو اقوام متحدہ میں انہوں نے رائٹ آف ریپلائی ایکسرسائز کیا، پھر جس پہ سشما سوراج آئیں، تو یعنی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس ڈپلومیٹک اوفینسو سے. تو ظاہر ہے پھر اگر ڈپلومیٹک اوفینسو سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تو دیں گے. اچھا، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. مطالبات نہ ماننے پر پالپا نے مذاکرات سے انکار کر دیا اور پی آئی اے اور پالپا کے درمیان جو تنازع ہے وہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. حبیب صاحب، ہمارے ہاں ہر مسئلے پر احتجاج ایک فتیرہ ہی بنتا جا رہا ہے. آخر اس احتجاج کے مسئلے کا بھی کوئی تو حل ہوگا؟ دیکھیں، احتجاج کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ احتجاجی مواقع جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں، معاملات کو سموتھلی چلایا جائے، تمام فریقوں کو پتا ہو کہ ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. دیکھیں، اس پرٹیکولر کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن سم ہاؤ یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بڑا بن گیا. صاف سی بات ہے، پائلٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس، یعنی اس کی اوریجن جہاں سے یہ مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے نے 13 طیارے منگوائے A320 ایئر بس کے. اب ان نئے طیاروں کے لیے نہ صرف پائلٹ زیادہ چاہیے تھے بلکہ پائلٹس کی ٹریننگ بھی چاہیے تھی. اب ان کے پاس وہ طیارے چلانے والے پائلٹ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جناب اچھا جو پرانے ریٹائر ہو چکے ہیں پائلٹ انہیں بلا لیتے ہیں اور انہیں کانٹریکٹ پہ بھرتی کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں پائلٹس میں بے چینی پیدا ہوئی کہ ہمارا جو اپورڈ جو پروموشنز ہیں وہ تو رک گئی. تو اس پہ ان کا ایک پریشانی تھی. دوسرا یہ تھا کہ جب پائلٹس کم تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب elongated آورز کے لمبے آورز کے لیے آپ فلائی کریں گے. تو جب بڑا مشکل ہوتا، اچھا وہ فلائی انٹرنیشنل رول ہے کہ 10 گھنٹے سے زیادہ فلائی نہیں کرنا، اس نے کام نہیں کرنا، اور یہ 16 گھنٹے کرتے رہے. اس پہ جب سول ایویشن نے اعتراض کیا تو اس وقت پی آئی اے پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے کہا جی نہیں، پائلٹ کا اور سول ایویشن کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بھی مسائل خراب ہوئے. تو دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ اس میں مزید اس کو میں نے آج نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور ان صاحب مسئلہ صرف ایک آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو تازہ انتظامیہ ہے، تازہ تو نہیں اب اسے کہیں گے، خیر جو نئی انتظامیہ ہے، اس میں کوئی ایک شخص بھی پی آئی اے کا کیریئر افسر نہیں ہے. جو سابق ایم ڈی تھے شاہ نواز صاحب جو ریٹائر ہوئے، وہ ایک بفر زون کا کام کر رہے تھے. وہ خود پی آئی اے کے کیریئر افسر تھے، انہیں پی آئی اے کے مسائل کا پتا تھا، لوگوں کے ساتھ ایک ریپو تھی. اب جو نئی مینجمنٹ ہے اس کا پی آئی اے کے ساتھ پرانا تعلق نہیں ہے. یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے الجھنیں بھی ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں. مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن نوبت بنی جا رسید کے جناب 48-50 فلائٹیں رک رہی ہیں، 40 فلائٹیں رک رہی ہیں، لوگ خوار ہو رہے ہیں. ادھر حج آپریشن جاری ہے، ادھر ہماری پی آئی اے جو ہے وہ مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایمیکیبلی سالو ہو سکتا ہے اگر سارے فریق کچھ پائلٹ نرمی دکھائیں، کچھ پی آئی اے کی مینجمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی اس حد تک ضرور کی جائے کہ پی آئی اے کے لوگ، کیریئر کے لوگ اس میں آئیں،
تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, حکومت بھی جانے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہارون صاحب, پالپا کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شجاعت عظیم صاحب نے ذاتی کاروبار کے لیے پی آئی اے کو سائیڈ لائن کر رکھا ہے, اسی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے جب ماحول میں کشیدگی پھیلتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. شجاعت عظیم کی عمومی شہرت اچھی ہے, ان کی کیپیسٹی کا مجھے پتہ نہیں, مگر ان کی عمومی شہرت اچھی ہے. دیکھیں جی, الٹے لٹک جائیں, 10,000 فارمولے آپ لے آئیں, پی آئی اے نہیں چل سکتے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بھرتیاں کی جاتی رہیں, سیاسی جماعتوں کا اس میں بہت عمل دخل رہا. یعنی یہ ایک صاحب تو وزیر بھی ہو گئے تھے صرف اس لیے کہ پی آئی کی یونین میں وہ تھے. خیر اب تو ان کی وزارت جاتی رہی. اللہ کے رسول نے کہا کاروبار حکومت کا کام ہی نہیں. بالکل. کہیں دنیا میں حکومت کوئی کاروبار, وہ برٹش ایک ایئر ویز, برٹش ایئر ویز نام تھا, ہوتی تھی. ایک لوفتھانسا ہوتی تھی جرمنی کی, ایک پینم ہوتی تھی امریکہ کی. وہ سب کہاں چلی گئی؟ دنیا نے یہ بات سمجھ لی, دنیا میں کوئی سوشلزم ایک چیز ہوتی تھی, وہ سب کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ پی آئی اے 1 روپے میں اگر بیچنی پڑے تو اس کو بیچ دینا چاہیے. آپ کے 30-40 ارب روپے بچیں گے. کاروبار ہمیشہ نجی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں. دنیا میں 90% کاروبار کامیاب ہوتے ہیں, اور ان 90% میں کتنے ہوں گے جو نئے لوگ کرتے ہوں گے؟ کوئی آدھے تو ان میں, یا 1/3 تو نئے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آدمی کی ساری عزت اور رزق کا انحصار اس کی کوشش پہ ہوتا ہے. چنانچہ وہ اس کا مفاد اس سے بس, اس کا سروائیول اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سرکاری افسروں کو کیا ہے, کام کریں یا نہ کریں؟ حکومت کیسے کاروباری اداروں کی مانیٹرنگ کر سکتی ہے؟ یہ یہاں جی ٹی ایس کی بسیں جب ہم لاہور آئے تھے 40 برس پہلے تو یہاں چلا کرتی تھی, وہی سب سے بڑا ذریعہ تھی سفر کا. وہ جی ٹی ایس کیا ہوئی, یہی ایک دن میٹرو کا ہونے والا ہے. یہی ریلوے میں بڑی کوشش کی گئی ہے, ایک حد تک بہتری بھی آئی ہے, لیکن کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ یہ سٹیل مل جو دے رہے ہیں یہ لوٹ کے یہ بیچ کے کھا جائیں گے. تب اس کا فائنل حل یہی ہے کہ پی آئی اے کو بیچ دیا جائے, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے, کم از اس کی مینجمنٹ دے دی جائے پرائیویٹ ہاتھوں میں. اچھا دیکھیے میں نے کل ان سے کہا کہ کیا میں تھکا ہوا تھا کہ کیا مجھے آپ سامنے کی سیٹ دے سکتے, سب سے پہلی رو میں سیٹ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دے سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا بڑے احترام کے ساتھ کہ کیا یہ وی آئی پی لون سے جاری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وی آئی پی لون سے جاری ہوتی. اچھا. اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ آخری جو سیٹیں ہیں اس میں سے 2 خالی ہوتی ہیں, مگر وہ دے نہیں سکتے. کیا کوئی کاروباری ادارہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ہفتے ٹریول کرنے والے ایک مسافر کی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ مسترد کر دیں؟ اس لیے کہ وہ تو نہیں چاہتے ہوں گے. پی اے کے جو سٹاف وہاں بیٹھتا ہے عمومی طور پہ بڑا شائستہ ہے, ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک تربیت ہوتی ہے, لیکن ایسا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بڑی سفارے سے بڑی کوشش سے ٹکٹ حاصل کی مانگ ہے, 4-6 سیٹیں, بعض اوقات 10 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اس طرح کاروباری ادارے نہیں چلا کرتے, جو مرضی کر لیں. یہ کر رہے تھے نا طالبان سے مذاکرات, مجھے پی اے کا قصے پہ غور کرتے ہوئے بات یاد آئی, اور اس میں الجھے ہوئے تھے نا. کیا ہوا پھر ایک دن ضرب عضب شروع ہو گئی اور 80% مسئلہ حل ہو گیا, اور انشاءاللہ 100% بھی حل ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, پی آئی اے کا ریلوے کے آپریشن کی حد تک, سٹیل مل کا, وابڈا کا, بجلی گھروں کا, ان سب چیزوں کا صرف ایک حل ہے, انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے. یہ سیاسی جماعتوں کو شرم آنی چاہیے جب اس کی مزاحمت کرتی ہیں چند ہزار ووٹوں کے لیے. پی اے کے چند ہزار ووٹ ہیں, سٹیل مل کے چند ہزار ووٹ ہیں, اور ملک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کی اقتصادی حالت کتنی بہتر ہو جائے گی جب یہ 400-500 ارب روپیہ بچے گا اور یہ جائے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. آپ تصور کریں اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں مینجمنٹ ٹھیک ہو اور 400-500 روپے مزید جا رہا ہو, تو ہمارے صرف تعلیمی اداروں کی حالت سن لیجیے تو 10 سال میں یہ ملک بدل جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی, جو کہ 91 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. ہارون صاحب, اگرچہ ان کی شناخت بطور فرزند اقبال تھی, لیکن ان کی ایک اپنی بھی شناخت تھی. اس حوالے سے کچھ دیکھیے, جج کے طور پہ ان کی شہرت اچھی تھی, قانون کا بڑا فہم رکھتے تھے, لیکن ان کا ایک ہمیشہ باقی رہنے والا کارنامہ ہے اس کے علاوہ کہ وہ صلح کل قسم کے آدمی تھے, شریف آدمی تھے, وہ لشتے نہیں تھے کسی سے, شائستگی سے بات کرتے تھے. بعض معاملات میں بہت ہی میں نے انہیں سادہ پایا بعض چیزوں میں, لیکن ان کی جو کتاب ہے زندہ رود, وہ ایک نہایت مارکے کی کتاب ہے.
نہیں اقبال پہ بے شمار کتابیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا اور ان کا کلام بھی میں نے بڑی توجہ سے برسا برس پڑھا اور بہت اس پہ غور کرنے کی کوشش کی، لیکن زندہ روح جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. خود ڈاکٹر صاحب بھی ویسی کتاب پھر نہیں لکھ سکے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی یعنی کمال ایک سرشاری اور وابستگی سے ایک عبارت لکھ رہا ہے، اور جیسا اقبال کو انہوں نے اس میں بیان کر دیا ہے، ان کی شخصیت کو اور فکر کو اور ان کے ذہنی ارتقاء کو، ان کے ڈاکٹر صاحب کے سے قربت رکھنے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ بھی اس زمانے میں ایسا اچھا انہوں نے لکھا ہے. مثلا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا کہ جب انہیں ساتھ لے کر مجدد الافسانی کے مزار پر گئے، اس کی روداد لکھی. یہ یعنی جس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی عمر اس وقت 45-50 برس رہی ہوگی، جب انہوں نے علامہ اقبال پہ بعض چیزیں لکھی ہیں جو نثر کی خوبصورتی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اور میسج کے اعتبار سے اس قدر شاندار ہیں. لاہور کے یعنی ایک بڑی، علاوہ اس کے کہ وہ علامہ کے فرزند تھے، ان پہ تو خیر بہت تفصیل سے لکھنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ لاہور کی مجلسی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ تھے اور بہت ہی انہیں یاد کیا جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں جو بڑے ورزش کرتے تھے اور جوانی میں اور کھانے پینے میں بھی محتاط تھے. ڈاکٹر صاحب تو اس طرح محتاط آدمی نہیں تھا کھانے پینے میں، تو انہوں نے تو 63 برس کی عمر پائی، اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نہ پائے. ڈاکٹر صاحب کو میں دیکھتا تھا، میں ایک زمانے میں جاتا تھا پارک میں واک کرنے کے لیے تو بہت پابندی سے واک کرتے تھے. اچھا حبیب صاحب، آپ ان کے بارے دیکھیے جاوید اقبال صاحب کو بڑی دلچسپ میری ان سے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں. تو ایک دن انہوں نے بعد میں اس سے پہلے اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے تھے، لیکن مجھے اس دن میں نے ان سے ان کی کتاب کا ذکر کیا تو وہ خود کہنے لگے کہ آپ نے وہ بات پڑھی. میں نے کہا جی کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں اس کتاب، وہ خود کہنے لگے، کہتے ہیں میری قوم نے مجھے صرف 8 سال کا بچہ ہی سمجھا، فرزند اقبال ہی سمجھا ہے، انہوں نے کبھی مجھے 80 برس کا بوڑھا نہیں سمجھا. اور بے شک قوم نے ان کے ساتھ 40 سال سے انہوں نے اپنی جو ایک شناخت بنائی، وہ شناخت ان کی پہلے سے تھی. دیکھیے فرزند اقبال ہونے کا جو کریڈٹ انہیں قوم نے اپنا بیٹا ہی سمجھا، خواہ وہ 91 سال کے ہو گئے. دوسری انہوں نے ایک خودداری جو تھی ان کی، اس کے اوپر کئی دفعہ ان کی ظاہر ماضی کی کچھ باتیں تھیں جن کا حوالہ دیا جاتا تھا، لیکن آخری عمر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. آخری عمر سے مراد کو تقریباً 7-8 سال 10 سال ہو گئے تھا اب تو اس واقعے کو. امریکہ کا ویزا نہیں لگا ان کا تو کسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ کے ویزے پہ آپ کو امریکہ والوں نے ویزا بھی نہیں دیا، آپ اس قدر باغی اور بنیاد پرست ہیں. میں نے طنزاً انہیں مذاقاً ایک بات کی، میں ظاہر احترام ملحوظ رکھتے ہوئے. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، کہنے لگے کہ اب میرے ذہن کی ایٹلس میں امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں. اچھا. اور اس کے بعد امریکہ والوں نے انہیں بڑا کہا کہ ویزے آپ کو دیں گے، آپ کو یہ کریں گے، آپ کو بڑے عزت و احترام سے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. ایون جو ان کی بیگم ہے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، انہوں نے انہیں کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، اب وہ بڑی معافی تلافی کر رہے ہیں، آپ ویزا لگوا لیں تاکہ کل کو کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے امریکہ میں جا کے دکھایا جائے. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا. تو اس پہ انہوں نے واقعی جو اقبال وہ جس سے خودداری کی بات کرتے ہیں، اور یہ ان کے سٹیٹس میں ہی بڑی معنی رکھتی تھی یہ بات کہ امریکہ کا ویزا انہوں نے فالو کیا. اچھا تیسری ان کی ایک بات جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی، جو خود وہ بتایا کرتے تھے کہ جاوید جو نام ہے بر صغیر میں شاید ان کا پہلا نام، پہلا آدمی تھا، شاید نہیں ہے پکی بات، جس کا اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا. بالکل. اور پھر دوسرا ایک جو علامہ اقبال نے ان کے بارے میں، علامہ اقبال ان کے بارے میں بڑے ایموشنل تھے، حالانکہ علامہ اقبال کی پہلی اولاد نہیں تھے. علامہ اقبال کے جو پہلے بیٹے تھے آفتاب اقبال صاحب، وہ نوجوان تھے بلکہ جوان تھے جب ان کے والد کی وفات ہوئی. ان کے ساتھ بھی ان کے مراسم بعد میں کہیں 50s میں آ کے تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے، لیکن وہ مراسم آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اینی ویز تو یہ خود کہتے تھے کہ مجھے بڑی سختی سے ابا جان رکھا کرتے تھے. ایک دن میں ان کے گھر گیا تو چھوٹی سی وہ ان کی جو قانون، وہ جہاں قانونی کتب رکھی ہیں جہاں پہ کچھ لیگل مشاورت کرتے تھے کسی کی، اگر کوئی آتا تھا تو کم ہی کرتے تھے، کام تو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا. تو اس میں ان کے بالکل پیچھے کندھے کے پیچھے علامہ اقبال کی تصویر رکھی تھی. اور جیسے وہ میں نے ان کو دیکھا کہ یوں لگا کہ جیسے ان کی مماثلت بہت بڑھ گئی ہے علامہ اقبال کے ساتھ. تو میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی مماثلت آپ کے ابا جان کے ساتھ بہت بڑھ گئی ہے. ان کا ایک تو نیچرل بات ہے. میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو عرصے سے ہم آپ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں لیکن اب لگتا ہے آپ زیادہ قریب چلے گئے. تو وہ خود بھی کہنے لگے، کہتے یار جو خاندان کے بھی کچھ لوگوں نے
جنہوں نے ابا جان کو دیکھ رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی مماثلت جیسے جیسے اب بزرگ ہو رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ ملنے لگے ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ زیادہ ملنے لگی۔ بہرحال ان کی جو ڈاکٹر صاحب کی کئی چیزیں جو ہیں وہ مجھے پرسنلی بھی پتہ ہے، کچھ چیزیں انہوں نے، پھر ایک جو مجھے بڑا اچھا لگا ہارون صاحب، جو وہ آخری رات تھی جو علامہ اقبال کی، وہ جب بیان کرتے تھے اس قدر روانی، سلاست اور سوچ سے بیان کرتے تھے کہ جو سامنے بیٹھا ان کا مخاطب شخص تھا وہ سوچتا تھا کہ شاید علامہ اقبال ابھی ابھی میرے سامنے جو ہیں وہ فوت ہوئے، ان کی جان ابھی نکلی ہے، اور ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا، ہلکا سا دکھ ظاہر ہے جو باپ کا، اور آخری عمر میں اپنے والد کے ساتھ انہیں یادیں زیادہ آنے لگی تھی، تو وہ کہنے لگے، وہ باتیں جب بتاتے تھے اپنے والد کی آخری رات کی تو لوگ رو پڑتے تھے، لٹرلی رو پڑتے تھے، یعنی وہ جو آخری رات کا جب ذکر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال ان کے بہت سارے ایسے کارنامے بھی جن پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک تاریخی شخصیت کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔